बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम राबता। आपका मेज़बान असमतुल्ला आपकी खिदमत में हाजिर। सामीन, प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रही हैं प्रोड्यूसर मीबा बख्श मलिक। प्रोग्राम राबता आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर, और दुनिया भर में आप हमें सुन सकते हैं www.radio.gov.pk पर। इसके अलावा प्रोग्राम राबता आप फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं। फेसबुक पे लाइव देखने के लिए राबता के फेसबुक पेज पे जाइए और हमें वहाँ ज्वाइन कीजिए। इसके साथ साथ आज का प्रोग्राम राबता चूँकि एहसास प्रोग्राम के हवाले से होगा, तो एहसास का जो फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप हमें लाइव देख सकते हैं। सामीन मोहतरम, जहाँ कोविड में दुनिया भर में बहुत सारे मसाइल सामने आए, वहाँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी, किसी न किसी मुसीबत में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी यकीनन होती है। तो पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटी उसमें सबसे बेहतर सामने आई, जिसका यकीनन पाकिस्तान भर में फ़ायदा भी हुआ, और एहसास प्रोग्राम का जिक्र यहाँ करना चाहूँगा कि किस तरह से लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है, कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है, कैसे पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में जो लोग मुख्तलिफ़ मसाइल में मौजूद हैं या फिर मुख्तलिफ़ तरह के मुआशी मसाइल में कोविड के दौरान घिरे, उनको कैसे उससे निकाला जा सकता है, और दीगर ऐसे फलाह बहबूद के प्रोग्राम्स का एक जामे सिलसिला शुरू किया गया एहसास प्रोग्राम के अंडर। और इस प्रोग्राम को लीड कर रही हैं सेनेटर डॉक्टर सारा निस्तर साहिबा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर सारा निस्तर साहिबा, स्पेशल एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर तहफ़्फ़ुज़ तख़फ़ीफ़ गुरबत। अस्सलाम को खुशामदीद करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, और सामीन को भी मेरा सलाम पहुँचे। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर जो है आप पब्लिक को ज्वाइन कर रही हैं, और हर हफ्ते हम इस तरह से मुख्तलिफ़ मसाइल को सुन रहे होते हैं और लोग अपने मुख्तलिफ़ मसाइल भी कॉल्स पे शेयर करते हैं। गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले नंबर्स मैं अनाउंस कर देता हूँ, ताकि अगर कोई हमें कॉल करना चाहता है तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर्स हैं हमारे 051-9215-206 या 051-9206-995, 051-9215-206 या 051-9206-995। ये हमारे दो राबते के नंबर हैं, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारा निस्तर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले जो गुज़श्ता प्रोग्राम में कुछ शिकायत थी, कुछ मसाइल थे लोगों के जो पेंडिंग थे, जिन्हें आपने नोट डाउन किया, कहाँ तक पहुँचे, उनके हवाले से क्या प्रोग्रेस है अब तक? जी, ये जब भी मैं रेडियो पे आती हूँ तो मेरे साथ मेरे कोलीग्स भी आते हैं, अमर अत्तर साहब और खुरम साहब आते हैं, और अपने कंप्यूटर्स लेके आते हैं। हम अपने सिस्टम यहाँ इंस्टॉल करते हैं, लोग देख तो नहीं सकते, मगर हमारी कोशिश ये होती है कि जब लोग हमें फ़ोन करें कि जी हमारा मसला है अदायगियों से मुतालिक, क्योंकि एहसास में तो आपको मालूम है ना कि पैसों की अदायगियाँ होती हैं, सबसे बड़ा हमारा प्रोग्राम है। तो हम उनको यहीं से चेक करके बताते हैं कि उनका मसला क्या है और वो किस तरह से और फिर वो मसला हम हल करते हैं। और ये लोगों के मसाइल का सिलसिला और उसका तदारुक जो हम करते हैं, वो खाली रेडियो प्रोग्राम के घंटे पर ही महदूद नहीं है। ये हमारे सोशल मीडिया ट्रेल्स में भी ये सिलसिला चलता रहता है। लोग हमें मैसेज करते हैं, आईडी कार्ड नंबर भेजते हैं, और हम उनका स्टेटस चेक करके उनको बताते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं आईडी कार्ड नंबर चेक करें और बताएं कि हम अहल हैं या नहीं। कुछ लोग कहते हैं हमारी पेमेंट ब्लॉक हुई हुई है, कुछ कहते हैं कि हमें अंगूठों के निशानात का मसला है, बायोमेट्रिक का मसला है, पैसे निकाल नहीं सकते। तो फिर हम उनको ऑन अ केस बाय केस बेसिस उनके मसाइल हल करते हैं। ठीक है। अब उस बात पे तो मैं आती हूँ कि अब हम उसके लिए अगले फेज का निज़ाम क्या बना रहे हैं। मगर पिछली दफ़ा जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत सी शिकायत थी, हमने वो शिकायत नोट की, दफ्तर में जाके उनका जो भी डिस्पोजल था वो किया। तो एक आज मोहम्मद साहब थे जिन्होंने पेशावर से हमें फ़ोन किया था, और उन्होंने ये हमें बताया था कि उनकी वालदा का बायोमेट्रिक का मसला है, यानी कि वो अंगूठे के निशानात मध्यम होने की वजह से अपने पैसे नहीं निकाल सकती। उन्होंने हमसे अपना मोबाइल नंबर शेयर किया, अपना वालदा का CNIC नंबर शेयर किया, और हमने अपने सिस्टम में देखा तो उनके 24,000 रुपये पड़े हुए थे। उन्होंने 18 अप्रैल को एहसास एमरजेंसी कैश फेज़ 1 में 12,000 लिए थे जी। फिर हमने उनके अकाउंट में 24 नवंबर 2020 को 12,000 और भेजे, वो जो निकाल नहीं सकी। फिर 10 अप्रैल 21 को
ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں 12,000 اور بھیجے، مگر وہ 24,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. تو جب آج محمد صاحب نے ہمیں فون کیا تو اس کے بعد ہم نے ان کا مسئلہ حل کیا، اور 27 جولائی کو ان کی والدہ کو 24,000 روپے کی ادائیگی ہو گئی تھی. تو یہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، ایک مثال دے رہی ہوں کہ جب ہم ریڈیو پہ آتے ہیں تو اس قسم کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ایسے مسائل حل کریں. اور جو خاص طور پہ میری جو سوشل میڈیا کی ٹویٹر فیڈ ہوتی ہے اس پہ جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری اولین ترجیح ہوتی ہے کہ لوگوں کے مسئلے حل کرتے جائیں. اب یہ بھی میں سامعین کو بتانا چاہتی ہوں کہ احساس کا نیا سروے اب 99% تقریباً ہو گیا ہے جی. اور وہ سروے اب ختم ہوا جاتا ہے. تو ہم نے پچھلے کوئی 4 مہینے سے جیسے جیسے سروے میں لوگ حقدار ٹھہرائے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم ان کو ادائیگیاں بھی، نئی ادائیگیوں کا سلسلہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا ہے. پچھلے کوئی 3 مہینے میں ہم نے کوئی 34 لاکھ نئے خاندانوں کو جو احساس کفالت میں شمولیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیا تھا، اور کوئی 34 لاکھ لوگوں کو، نئے لوگوں کو شامل کر لیا ہے جو حکومت پاکستان سے کبھی بھی امداد نہیں لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ ہم نے 80 لاکھ لوگوں کو شامل کرنا ہے. جی. تو 2 چیزیں جو ہیں سامعین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. ایک تو چیک کرنے والا پورٹل اور دوسرا رجسٹریشن ڈیسک. ہمارا جو چیک کرنے والا، ہم اگلے ہفتے ایک پورٹل کھول رہے ہیں، یعنی کہ ایک ویب پورٹل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کچھ ماہ سے میں کہتی آ رہی ہوں کہ یہ پہلے میں نے کہا تھا یہ 31 جولائی کو کھلے گا، پھر میں نے کہا تھا کہ یہ 31 اگست کو کھلے گا. اور میں معافی چاہتی ہوں کیونکہ اس میں تاخیر کی تکنیکی وجوہات ہیں، کیونکہ ہم پورٹل کو بالکل ایسی صورت میں لانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اس لیے اس میں 1 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے. تو اب انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پورٹل کھلے گا. جب یہ پورٹل کھلے گا تو لوگ اپنا CNIC ڈال کے یا ہمارے سروے کا ٹریکنگ نمبر ڈال کے اور اپنا جو گھرانے کی جو اہلیت کا معیار ہے وہ دیکھ سکیں گے. تو جب وہ اس میں ڈالیں گے اپنے جو ان کا، کیونکہ جب گھرانوں کا سروے ہو جاتا ہے تو ان کو ایک ٹوکن نمبر مل جاتا ہے، تو اگر وہ ٹوکن نمبر ڈالیں گے یا CNIC ڈالیں گے تو ان کے سامنے ان کے گھرانے کا راسٹر کھل جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ایک گھر میں 3 بھائی رہتے ہیں، ایک سرکاری ملازم ہے، تو اس پہ لکھا ہوگا کہ جی آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ اہل نہیں ہیں. دوسرا بھائی اگر دہاڑی دار ہوگا تو اس کو لکھا ہوگا کہ جی آپ کی جو بیگم ہے وہ پیسے لے سکتی ہیں. تو ایک تو میں سامعین کو ریڈیو پاکستان کے توسط سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ پورٹل کھل جائے گا. لوگوں نے بہت انتظار کیا ہے، لوگ میری سوشل میڈیا فیڈ پہ بار بار پوچھتے ہیں. میں خود پہلے، جیسے کہ میں نے کہا، 31 جولائی کا اعلان کر چکی تھی، مگر ہم اس 1 ماہ کی تاخیر اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم اس کو تکنیکی لحاظ سے پوری طرح سے 16 آنے ٹھیک کر کے اور پھر اوپن کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، احساس کے جو رجسٹریشن ڈیسکس ہیں، کیونکہ پہلے سروے ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو سروے میں رہ جاتے ہیں ان کی سہولت کے لیے ہم رجسٹریشن ڈیسک لگا دیتے ہیں. تو یہ رجسٹریشن ڈیسک ہر تحصیل میں لگنے ہیں. آج کی تاریخ میں 403 رجسٹریشن ڈیسک لگ چکے ہیں اور غالباً کوئی 100 تحصیلوں میں اور لگنے ہیں. جی. ان کا سلسلہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا، تو میں بڑا قابل ستائش ایفرٹ ہے آپ کی وہاں پہ بھی. کوئی بھی ایسی کوئری مجھے نظر نہیں آئی جس کا آنسر نہ دیا گیا اور پراپر طریقے سے جواب نہ دیا گیا، حل نہ نکالا گیا وہاں پر. کوئریز تو بہت ہوتی ہیں، مگر ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم پیٹرنز دیکھتے ہیں کہ لوگ پوچھ کیا رہے ہیں. جی جی. تو جو بھی جس قسم کا ہم اگر دیکھیں کہ 100 لوگوں نے ایک ہی قسم کا سوال پوچھا ہے تو پھر ہم 3-4 لوگوں کے وہ سوال کا جواب دے دیتے ہیں تاکہ سب دیکھ لیں. جی جی. تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے
جواب دیے جائیں. مگر میں جو پہلے بات کر رہی تھی میں ذرا اگر آپ کی اجازت سے اس کو ختم کر دوں کیونکہ وہ بہت اہم ہے. پورٹل اور ڈیسکس کی بات لوگ بار بار پوچھتے ہیں اور کیونکہ اس میں 1 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے تو میں سامعین کو یہ بتانا چاہتی ہوں اگلے ہفتے پورٹل بھی کھل جائے گا, اگلے ہفتے ڈیسکس بھی کھل جائیں, سارے لگ جائیں گے. تو پھر لوگ پورٹل پہ اپنا سٹیٹس چیک کر سکیں گے اور جن کو ادائیگیاں ہونی ہیں وہ ادائیگی مرکز چلے جائیں گے اور جن کو ڈیسکس جن کی قوائف میں کچھ کمی ہوگی تو ان کے لیے ڈیسکس بھی ہر تحصیل میں کھل جائیں گے. تو جب یہ تمام سلسلہ مکمل ہوگا تو دوبارہ میں ریڈیو پہ جاؤں گی, ٹی وی پہ بھی آ کے بتاؤں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اب احساس سے مستفید ہو سکیں. جی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام, عبدل قیوم کے کوہاٹ سے. جی فرمائیے. جی میڈم کے لیے میری یہ درخواست ہے, ابھی ہم جو ہے نا بے روزگار لوگ ایک دیہڑی دار طبقہ ہے, 600 روپے پہ دیہڑی کرتا ہے. ہم نے تقریباً 81-71 پہ بار بار میسج کیا لیکن ہمیں ابھی تک ریپلائی واپس نہیں آئے. جی بھائی آپ کے لیے ہی میں یہی آپ کے لیے اور آپ جیسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے میں ابھی یہ بتا رہی تھی کہ اگلے ہفتے جو ہماری ایک ویب سائٹ کھل جائے گی تو اس ویب سائٹ پہ آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے اور جب آپ شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا آپ اہل ہیں, اور اگر اہل ہیں تو پھر وہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے پیسے کہاں سے لینے ہیں, اور اگر آپ اہل نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ نے جانا کہاں ہے. تو ادائیگیاں گھر کی خواتین کو ہوتی ہیں, تو آپ بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ گھر کی خواتین کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہوں اور وہ شناختی ٹھیک ہے اور وہ شناختی کارڈ ایکسپائر کہیں نہیں ہوں. تو بس اگلے ہفتے انشاءاللہ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی سہولت کے لیے حکومت نے بنا دی گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جس قدر کیا گیا, آغاز سے لے کے اب تک کہیں بھی کاغذ استعمال ہوتے نہیں دیکھا گیا اور ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ اس سے آئی. تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں کہ ٹیکنالوجی میں مزید اور کون سی چیزیں آپ استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیں جی ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں انسانی مداخلت نہ ہو سکے. جی تو آج مجھے 3 سال ہو گئے ہیں اس رول میں, معاون خصوصی کے رول میں. میں نے آج تک ایک بھی کسی کو اہل نہیں ٹھہرایا, سب وہ کمپیوٹر کے ذریعے یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق ٹیکنالوجی کے استعمال سے لوگ حقدار بنیں. جی اب اس میں ہمیں کچھ پیرامیٹرز یوز کرنے ہوتے ہیں, جیسے کہ اب ایک تو یہ غلط فہمی ہے کہ کسی کا اگر پاسپورٹ ہو تو ہم اسے نااہل کر دیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی نے بیرون ملک سفر کیا ہو تو پھر ان کو نااہل ٹھہراتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس گاڑی ہو یا ان کے شریک حیات کے پاس گاڑی ہو یا اگر کوئی سرکاری ملازم ہو یا کسی نے بیرون ملک سفر کیا ہو یا وہ ٹیکس دہندہ ہوں تو پھر ان لوگوں کو ہم کیونکہ وہ اور ان لوگوں سے زیادہ معاشی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں تو ان کو پھر ہم نااہل قرار دے دیتے ہیں. دیکھیے اگر 1000 لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے اور 1000 لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں اور ہمارے پاس 500 روپے کے ہی پیسے ہیں تو ہم نے کوئی تو پیراہے لگانے ہیں کہ لوگوں کو سلیکٹ کریں. جی تو اس لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کیونکہ اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی کیونکہ ہم بیرون ملک گئے تھے, ہمیں تو عمرے پہ کسی نے بھجوایا تھا, جدھر ہم کام کرتے تھے خاتون اس کے مالک نے بھجوایا تھا, ایم این اے ایم پی ہیں, انہوں نے ہمیں عمرے پہ بھجوایا تھا. تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ جی آپ کا تو کوئی دیکھنے والا ہے, آپ کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے, مگر اس بیچاری بیوہ کا کیا جو ایک جھونپڑی میں رہتی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جی تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو معاونت فراہم کریں کہ جن کا کوئی بھی نہیں ہے. جی سامعین اور فیس بک پہ ہمیں دیکھنے والے ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ, وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ و تخفیف غربت. احساس کفالت اور احساس ایمرجنسی کیش کے تحت
82 لاکھ لوگ تقریباً اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں. جی اس جیسے کہ میں نے کہا کہ جنوری سے اب تک 82 لاکھ لوگوں کو، 82 لاکھ خاندانوں کو، جی جی، کیونکہ اگر خاندان میں امداد جاتی ہے تو پھر خاندان میں آگے 20 تقریباً ایک خاندان میں 7 لوگ ہیں، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو یہ بہت بڑی تعداد بنتی ہے. مگر ہمارا اس سال کا ہدف یعنی کہ جنوری سے لے کر اور دسمبر تک ہمارا ہدف 1,20,00,000 لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنی امداد وصول کریں. اب اس میں کچھ لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اہل ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اہلیت کا میسج وہ SMS سے بھیجتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ان کا غلط موبائل فون اندراج ہے تو ان کو میسج ہمارا پہنچے گا نہیں. اسی لیے ہم نے یہ چیک ان پورٹل اگلے ہفتے کھول رہے ہیں. پھر کچھ لوگوں کو میسج مل جاتا ہے، ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کا گھرانہ اہل ہے، مگر گھرانے کی خواتین کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہوتے. تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ جی گھرانے کی خواتین کو کہیں کہ شناختی کارڈ بنائیں. جی. پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن تک میسج پہنچ جاتا ہے اہلیت کا، مگر ان کی گھرانے کی خواتین کے شناختی کارڈ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں. تو یہ حالانکہ ایک بہت بڑی تعداد نے پیسے لے بھی لیے ہیں، مگر ابھی بھی کوئی 40 لاکھ لوگوں نے پیسے لینے ہیں، 38 لاکھ لوگوں نے پیسے لینے ہیں دسمبر تک. جی. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ وہ جلد سے جلد جا کے اور اپنے پیسے وصول کر لیں. جی. پہلی شرط ہے کہ قواعد درست ہو، دوسری شرط کہ اپنا شناختی کارڈ ویلڈ، اور پھر دیگر جو چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی ان کا خیال ضرور کرنا ہے. نہیں سوری، 3 چیزیں ہیں نا. جی. پہلے تو یہ کہ وہ ہمارے سروے میں اہل ٹھہرائے جائیں. جی جی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس شناختی کارڈ ہو، اگر گھرانہ اہل ہے تو پھر شناختی کارڈ خواتین کے پاس ہو. اور تیسری چیز یہ کہ شناختی کارڈ کی میعاد ختم نہیں ہو، شناختی کارڈ کی میعاد بھی ویلڈ ہو. تو یہ 3 چیزیں پوری ہوتی ہیں تو پھر ادائیگیوں کا ادائیگی ہو سکتی. پتہ یہ چلا ہے کہ بہت سے جو دکاندار ہوتے ہیں جب وہ موبائل سم بیچتے ہیں تو انہوں نے انگوٹھا ان کا لگا لیا اور موبائل سم کسی اور کو بیچ دی. صحیح. اب وہ موبائل سم بھی انلیگلی کام کر رہی ہے اور یہ بیچاری خاتون جو ہیں ان کا بھی بلاکیڈ ہو گئی ہے. تو اب اس مسئلے کو ہم حل کر رہے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو اس وجہ سے دشواری آ رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کا حل ہم جلدی. یہاں پہ ان کو بھی چاہیے کہ جائیں اور جا کے متعلقہ فرنچائز میں اپنا ڈیٹا درست کروائیں، وہاں پہ انہیں بتائیں کہ ان کا نمبر نہیں. ہاں تو پھر ان کو چاہیے نا کہ یہ نمبر بلاک کر لیں اور اپنے نام پہ دوسرا. تو لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جب آپ دکانوں پہ جاتے ہیں تو اپنے انگوٹھے کے نشان ایسے ہی نہ لگا دیا کریں. بہت سے دکاندار جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو احساس پروگرام میں شامل کریں گے، آپ ادھر انگوٹھا لگا دیں تو ہم احساس پروگرام میں شامل کر دیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے. جی جی. احساس پروگرام میں شمولیت صرف سروے کے تحت ہوتی ہے. سروے کے لیے ٹیمیں یا آپ کے گھر آئیں گی اور وہ آپ سے کوئی پیسے نہیں لیں گی، یا رجسٹریشن ڈیسک حکومت آپ کو بتائے گی وہاں پہ آپ نے کوائف لکھانے ہوں گے اور وہاں پہ بھی ہم پیسے نہیں لیتے. تو احساس پروگرام میں شمولیت کے لیے کہیں بھی کوئی بھی کسی سے پیسے نہیں لیے جاتے. جی. اور کوئی بھی آپ کو انگوٹھا لگانے کا کاغذوں پہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے. سینیٹر ڈاکٹر سارنیسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ کوئریز ہیں فیس بک، ہمارے جو لوگ ہمیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں احساس پروگرام کے پیج پر اور ریڈیو پاکستان رابطہ پروگرام کے پیج پر. کامران خان یوسف زئی صاحب ہیں، کہتے ہیں میری دادی کے انگوٹھے نہیں لگ رہے، نادرا سے تصدیق بھی کروائی ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کامران صاحب کو بتائیے، کامران صاحب اپنی دادی کے ID نمبر بتائیں، فون نمبر بتائیں. فون پہ ہیں وہ ہمارے ساتھ فیس بک پہ. اچھا تو فیس بک پہ اگر وہ سن رہے ہیں تو فیس بک پہ پلیز آپ ڈالیں اپنی دادی کا نمبر بھی ڈالیں اور فون نمبر بھی ڈالیں اور ID نمبر بھی ڈالیں. میرے کولیگ مراد علی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیں فوراً بھجوائیں گے نمبر. اس کے ساتھ طاہر خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. معذور افراد کو پیسے کب ملیں گے، ان کا سوال ہے. دیکھیں معذور افراد جو ہیں ان کے لیے ہماری ایک پالیسی ہے، وہ کفالت میں شامل ہوتے ہیں، کفالت پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. ان کو 2000 روپے کی جو قسط ہوتی ہے وہ 6 مہینے کی یکمشت 12,000 ملتے ہیں. مگر اگر ہمارا جو غربت کی شرح ہے
وہ کفالت کے لیے اگر ایک خاص سطح ہے تو وہ جس گھر میں کوئی معذور فرد ہوتا ہے اس کے لیے وہ شرح ہم نے بڑھا دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ معذور افراد کی معاونت کی جا سکے. تو ان کو میں یہی کہوں گی کہ وہ اپنا شناختی کارڈ معذوری کا بنائیں, اور جب وہ یہ بنائیں گے تو وہ ہمارے سسٹم میں خود بخود شامل ہو جائیں گے. جی, ثاقب حسین صاحب ہیں, کہتے ہیں کیا حکومت نے سروے کی پرچیاں ڈاکخانہ میں مزریہ رجسٹری جمع کرانے کی اجازت دی ہے کیونکہ لوگ دراز جمع کروا رہے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا ایسا کوئی پروسیس ہے کہ سروے کی جو پرچیاں ہیں وہ رجسٹری کی جائیں؟ دیکھیں, یہ بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے یہ سوال کیا, بہت اچھا ہوا, کیونکہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ ڈاک خانے کے ذریعے کوئی بھی سروے نہیں ہے, کوئی بھی پرچیاں جمع نہیں ہو رہی, اور کسی کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو کہیں بھی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری سروے ٹیمیں جو ہیں وہ گھر گھر آتی ہیں, اور اب ہمارا سروے ختم ہوا جاتا ہے. صرف کچھ ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ہمارا سروے ابھی چل رہا ہے, جیسے لاہور میں چل رہا ہے, گجرات میں, گجرانوالہ میں, تھر پارکر میں, کشمور میں. باقی ہمارے ڈسٹرکٹس میں سروے اب ختم آلموسٹ ہو گئے ہیں, آخری لیگ میں ہیں, اور ہر تحصیل میں رجسٹریشن ڈیسک جو ہیں وہ کھل رہے ہیں. جی, ڈاکٹر صاحب, جب رجسٹریشن ڈیسک کھل جائیں گے تو کیا سروے کا سلسلہ رک جائے گا یا پھر سروے کو مکمل کیا جائے گا, یا پھر رجسٹریشن ڈیسک پہ ہی ساری سہولیات دے دی جائیں گی؟ پھر جی ساری سہولیاتیں وہ رجسٹریشن ڈیسک پہ ہوں گی. تو جو گھر رہ گیا ہے وہ گھر رجسٹریشن ڈیسک پہ جا کے ہی اپنا سروے کروائے گا. جی سامعین, تفصیلاً ہم نے گفتگو کی احساس پروگرام کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو احساس سروے اور رجسٹریشن ڈیسک, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورٹل لانچ کیا جا رہا ہے احساس کے حوالے سے کہ کیسے لوگ اپنی اہلیت جان سکتے ہیں اپنے شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے, تفصیلاً بات کی. اور جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ 8171 سروس اس وقت اسٹاپ کر دی گئی ہے. اس سروس کے بجائے جلد ہی پورٹل لانچ کیا جائے گا, جس کا لنک بھی ڈاکٹر صاحبہ شیئر کریں گے سوشل میڈیا پہ. تمام جب آپ سے لنک بھی شیئر کیا جائے گا, اس پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا جائے گا, اور اس لنک پر آپ جا کے صرف شناختی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو آپ کو جو تمام معلومات آپ 8171 یا مختلف ذرائع سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اہلیت کی, وہ آپ کو وہاں سے مل سکیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہیلپ لائن نمبر بھی ہے 080026477 080026477. یہ ہیلپ لائن نمبر ہے. احساس کے تمام پروگرامز جو ہیں ان کے حوالے سے آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, کسی بھی طرح کی تکنیکی معاونت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک بڑی اہم بات اور بھی اس کو میں دہرانا چاہوں گا کہ جو 933 کا جو ایرر آ رہا ہے, آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ سے ہی احساس پروگرام کا جو کیش ہے وہ نکلوانا ہے تاکہ آپ کوئی ایرر نہ آئے. اور دیگر مختلف مسائل ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیے کہ بایو میٹرک کے جو مسائل آ رہے ہیں اس حوالے سے بھی, اور آپ نے اپنے تئیں کوشش کرنی ہے کہ احساس پروگرام کا حصہ بننے سے پہلے اپنے قواعد ضرور درست کر لیں, اور تمام جو معلومات ہیں, اور بھی بہت ضروری ہے کہ چیک کر لیں کہ آپ کے شناختی کارڈ نمبر پہ, آپ کے انگوٹھے پہ کوئی اور سم تو رجسٹر نہیں, اور اہلیت کے جو مختلف طریقہ کار ہیں کہیں کسی غلطی کی وجہ سے آپ اہلیت سے رہ نہ جائیں. تو ساتھ میں ان لوگوں کا بھی فرض ہے کہ جو اس پروگرام کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں حقدار لوگوں تک معلومات پہنچائیں, تاکہ جو حکومت کا ایک جامع اور واضح پیغام ہے, جو ایک راستہ مدینہ کا واضح پیغام ہے, اس تک لوگوں کو اس سے فائدہ دیا جا سکے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. سامعین, آج کا پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ پروڈیوسر سے بخش ملک اور اسٹوڈیو انجینئر محمد وسیم مغل نے, سینیٹر ڈاکٹر سارا نثار صاحبہ آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائیں. بہت شکریہ. اپنے میزبان عصمت اللہ کو دیں اجازت. اب سے چند لمحوں کے بعد صبح 10 بجنے والے ہیں. اگلے بدھ کو ڈاکٹر صاحبہ دوبارہ تشریف لائیں گی اور آپ دوبارہ سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا.